5 minutes. So whoever has the question related to the Muslim depression, please come on stage, raise the hand. I will invite you up. So because we have limited time, do not ask personal questions. Just stick to the topic so that everyone can benefit from it. Inshallah, whoever has a question regarding Muslim depression, please come on stage, raise your hand, and we'll invite you up. Alba, if you want to start like with something like 2-3 minutes talk, that would be. Yeah, I think this is more appropriate. Otherwise, people will not understand what is Muslim depression in the first place. How are they going to even ask questions? However, I think we should just let anyone ask any question right now. Because we only get once a week timing here. Okay, I'll So invite someone up so they can start with the first question. Uh, Tape, can you share me the link as well on WhatsApp, please? yeah, So just give me one just. second. Just give me 1 second. Yeah, I'm sharing it right now with you. All right. We've got Hi. Arij and we got Abdul. Can we start with Arij first, and Abdul, you can continue next. Sure, Assalamu alaikum. So my question is basically I have seen a lot of videos where Sahil Bhai encourages women to live a life of purpose, a purpose-driven life. But speaking, from the stereotypical perspective of Pakistan, if a woman is ambitious and has a purpose that she wants to fulfill, a lot of times she faces resentment from her family and she's made to believe that she is somehow going against the teachings of Islam by being way too ambitious or choosing her ambitious life rather than the family life. So what is your take on this matter, and how can a woman deal with this? I think this is the deepest question any woman can ask. But it's a general perception that Islam and women don't really go hand in hand somehow. I don't know how it started. Actually, I have a fair idea of how it started or and when it started, but now it's there. You, of all people, should know if you're a girl that it's not Islam friendly for a woman to even talk about influencing the planet or doing something which is going to change the way the world is behaving. Even though it's just thought process, just writing books. Most of the people who actually made any kind of difference in the way we all live did it through books and through videos. Now they're doing it through videos and to the written word. We only know Imam Ghazali through his books. You and I never saw him. He's still affecting my life literally. And we're talking about the political landscape, then we talk about the spoken word. Allama Iqbal never ever, uh, you know, uh, influenced me directly by coming to my place. So I'm just saying this is something which women are somehow missing out on. That somehow most girls think that there are certain fields of life where some physical action is required for a person to do some sort of an influence on the planet. And I swear to you, there is. And ironically, most of the men are shying away from it anyway. So, wherever physical action was required, most men are not doing it. Give me an example of how men are actually influencing the planet by just being men as the gender. This is not something which is I wish that was the case. Most men did that 1,000 years ago, even 500 years ago. But now I'm actually a little amazed because most of the women come into their own power when it comes down to a lot of aspects of life where they are uh, sensing some sort of a loss in terms of their social or emotional equity. All of a sudden, when it comes down to doing this sort of a purposeful deed or actually taking up the task of changing the planet, they somehow they just fall prey to the man who's actually carrying the gender card. This is not
this is not a man's fault here. I'm telling you this right now. This is a woman's fault. No Pakistani household is against their daughters becoming writers or influencers of thought. Um, I'm against the very philosophy of what the current Muslim man is all about regarding what women shouldn't do, and he's actually adding the new list of or making a new list of haram in Islam. Um, and I'm totally against that. Don't get me wrong here, but even with that list in his hand, influencing the planet, making circles of influence, creating the change was never even on the table to discuss. So I really I think the onus should be taken by girls, you girls, and especially of 20 plus years of age girls who are actually in the universities, and they actually keep on complaining about why Islam does not let them do that. I mean, you're in the university for God's sakes. You're outside the house. You're in a totally different campus. You're actually at the airport. You're just not taking off. And this is a problem that you girls need to actually talk about. Because me talking about this is not going to have that kind of an effect because I'm a man. I think more girls should start the influencing process for other girls that we're here. I mean, you're a clubhouse right now, Reach. I mean, come on, you can actually start the process right now, right here. So it's just a little figment of your own imagination. I'm talking about I'm talking to all the women that what men are men so they can do and they are doing a lot of things. Show me a man who's actually doing a lot of things just because of the fact that he's a man. I'm talking about the right things to do, of course. And uh, you know, the things that he is doing right now are easily done by, or can easily be done by women. So Clubhouse is just an example. YouTube and social media is just an example. But I'm talking about, persistently, consistently doing some serious, going to the actual trenches of thought. You know what I'm saying? So, so it's pretty much. I mean, Aisha radiallahu anha gave us 3,200 hadith, literally designed the way people are going to think about Islam. 3,200 hadith from one woman. So, and she was a woman who was given a totally different matrix of where and what she can or cannot do because, there's a totally different matrix, a very strict matrix of what Ummahatul Mumineen are supposed to be or can or cannot do. So if she could do that in those sort of, at that sort of, those thresholds, you guys are not even, limited. Uh, and this is why I'm thinking there's this little ghost or a phantom of a fatwa or something which doesn't really exist, and you guys girls are just sticking it to their own foreheads all the time. There is no fatwa written by nobody. It's a cultural thing, and even in that culture, you girls are always in the on university campuses. Why can't I hear an intellectual argument or a debate going on between you know But um, my question, yeah. yeah, but my question is it wrong to be wanting to be financially independent and to do a few things that require financial funding, and hence the entire reason for being independent is to not rely on anybody for that matter. Like if I want to create an orphan home of my own and I don't want anyone's investment, so is it wrong to want this to begin with? I think, well, first of all, no, it's not. Financial liberation is as much of a right of a man as a woman. And there is no, again, that's what exactly what I'm saying. There's no fatwa against it, right? But somehow our girls have started to think that, if they go to work or they actually run a business, it is something which is forbidden in Islam or frowned upon by Islam. No, it's not. So it's not something which is, well, finance is not a category I'm really worried about of what women can or should not do. It's not something that's going to actually have that kind of an effect. However, I don't know who's stopping you to get financially independent. I mean, tell me that person who's actually told you even once that no, you know My what, you're not supposed to work. That person is practically my own father, who's He's suddenly saying that threatened by you the should you shouldn't work.
No, yeah, that's what he's saying. Right now, I'm a student and I'm a freelancer and I'm running a non-profitable initiative that I just recently started. So now my father wants me to consider marriage and basically abandon all of this. He wants me to wind everything up because suddenly that's a threat. You know, the fact that I'm financially independent and I have a lot of activity in my life. So he wants me to wind all of that up and actually start making my mind up for marriage. So are you assuming that your husband is gonna not gonna let you do Yeah, freelancing? because the person who's going to look for my husband is the one with this mentality. How is he going to find someone that is opposite? So your father is looking for a guy who wants a woman who does not have money. No, practically he doesn't know that this is what it implies. Suddenly he just wants me to wind my stuff up. He doesn't want me to keep earning money or, doing non-profitable initiatives in any capacity. He just wants me to stop everything. No reason Yeah, given. it's not a religious thing. You know that, right? It's a cultural thing, Yeah, and that's the kind of I culture that's know. like a cancer to all Muslims. Because So most, how do I deal I with mean, this? men are supposed to give their daughters independence. God forbid your husband dies or he dies. I mean, you deserve to be as independent as the next man, right? How come if a wife dies, it's not much of an event? The celebration is not at that level. Of course, mourning in there, or not celebration, mourning. And when a husband dies, all of a sudden it's like Armageddon. Why? You know what I'm saying? So this is a problem that you girls need to solve now. You know what I'm saying? It's. I know that your father is not someone who you can just push a button and change. But this is one of those avenues where you got to actually start to influence other men so that their daughters are made to as independent as the next man. So that, God forbid something else happens, they shouldn't be, a dependent entity or of an inferior psychology all the time. I'm not saying that this is going to happen. I'm just saying that if it does happen, finance shouldn't be one of those elements dictating your actual whatever you're going to do for the akhirah, right? So this is something which is a job for every man, for him to actually give his daughters that kind of independence, and not just financial independence. Don't get me wrong, I'm not trying to get everyone to start getting their daughters to go out of the house and start working. I'm just saying that they should be able to work if time comes, if that kind of an event requires them to. How come every man is psychologically trained to do that? I mean, not every man is a professor of biology or physics, right? I mean, uneducated, illiterate men are naturally psychologically trained that no matter what happens, they're gonna do something about the finance. You know what I'm saying? It has nothing to do with the gender. I'm not saying that people should just everyone should be working. What I'm saying is everyone should be able to well, everyone should have that kind of a shock absorber. In the first 20, 20, 25 years, everyone should have that kind of skill that, whatever happens, I'm going to be able to manage. But that's just one aspect. That has very little to do with what I want girls to actually, jump into. Let's just assume that your husband is going to be really, or your father is really financially well off, and you're never going to be able to have to work, and that's it. That's it. That's the end of the line. You're not going to do anything else except, just influence your own child, let alone, you know, the the family or the world. So I need you to understand where girl's supposed to be, and she's not supposed to be, looking for that financial independence all the time. She has to be independent, literally. Finance is just one category of her independence. Her own thought process should be her own. She's going to go to her own grave. She's not going to be given a gender card in the grave, right? Oh, you know what? Poor you. You were just a girl. Your husband didn't let you do this and that. That's not how it's going to work in the grave. You're going to be asked exactly the same question as the men. So why? How come you get this little veto in your own head that the two angels in the grave are going to be like, oh, going easy on you just because yeah, yeah, she was a girl. Most girls ended up in hell, and we all know that, right? How the hell are they ending up in hell? Why is there no gender biasness in hell or heaven? Because the same questionnaire, literally, is going to be asked to both the genders. So finance is one of them things. I'm just saying that the bigger questions are never even going to be asked about your finances. So your priority should be your own top building
and the way your philosophy is paving into, the real critical categories of what people are going to do because of you, or never going to do because of you, starting with your kids. Thank you for the clarity. I'd just like to request you to make a few videos on this topic because I've been trying to search on YouTube and answer, but I couldn't. So if you could just cover this topic up a bit for more awareness, it would be a great service. Inshallah. Thank you so much, Rich, for your question. I'll be moving you down to the audience, and in the PTR order, it's Muhammad is the next. So, and also it's a request from all the listeners. So once they're done asking their question, please just move yourself down to the audience, and I can see a lot of hand raise. So I'll move you guys up once the people on the stage once they are done. So yep, Muhammad, go ahead. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप बात करते हैं कि इंसान को या आज के नौजवान को अवेयरनेस लेनी चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, तो जब ये अवेयरनेस समझ में आ जाती है तो फिर उन चीज़ों को निगलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो चीज़ें निगलेक्ट करनी पड़ती है मूव ऑन करने के लिए सोसाइटी में। तो फिर उसको कैसे टैकल करें? क्योंकि वो चीज़ें निगलेक्ट होती नहीं हैं और उनके साथ चलने से ही ये सारी जो सिस्टम है इसमें एडजस्ट हुआ जा सकता है, और उनको रोकने की या उनको बदलने की या लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कैपेसिटी है नहीं। तो फिर क्या करें निगलेक्ट करके जो चीज़ें ज़रूरी हैं? जी? कोई मिसाल देके बताएं जरा मुझे। मसलन कि जैसे हमारी फैमिलीज़ खुद को कंडक्ट करती हैं, या एक लड़के के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो पैसा कमाना है, उसकी उस पे उसे इज़्ज़त मिलेगी, या कोई अपनी बेटी देगा शादी के लिए, और जो वर्क स्पेस का जो माहौल है, किसी पॉलिटिक्स है या झूठ है या बॉस को करना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो चलोगे, अगर उसके बारे में बोलोगे या उसको किसी दूसरी नज़र से देखोगे या लोगों को कहोगे कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऑड वन आउट हो जाता है कि तुम में खराबी है, तुम लोगों के साथ नहीं चल रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो बातों को, यही दुनिया है, इसके साथ चलना है। ट्रू। ये फलसफा है ना, ये आया है किसी गुलाम कौम ने हमारे ऊपर कहीं पे किसी बहुत ही डिप्रेस्ड किस्म के लोअर साइकोलॉजी के बंदे ने हुक्मरानी की है काफी अर्सा हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं से हुआ है ये वाकया। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि इस्लाम के अंदर आने के बावजूद भी ऑड मैन आउट होने से डर किसका, मतलब इस्लाम का मतलब ही ऑड मैन आउट होता है। नबी इस्लाम बार बार मतलब इतनी दफा बताया उन्होंने कि ऑड मैन आउट के थ्रू अल्लाह ताला ने तकदीरें बदलनी है कौमों की, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह भी ऑड मैन आउट के थ्रू देनी है। उसको स्ट्रेंज कहते हैं ना, गुरबा कहते हैं नबी इस्लाम के, गुरबा हैं, दीज आर ऑड मैन आउट। Islam was given the big opening of the truth to the planet through Ghuraba. It is going to become a common thing in every household. एकदम रेला साथ चलेगा, और उसके बाद फिर गुरबा के थ्रू अल्लाह ताला गुरबा ही के थ्रू फतह अता करेंगे, दोबारा ओपनिंग मिलेगी इस्लाम को। ऑड मैन आउट का कॉन्सेप्ट तो नबी इस्लाम खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, जब उन्होंने ऐलान किया है नबूवत का और तौहीद का, तो ऑड मैन आउट हो गए। तो उनकी पूरी फैमिली एक एक करके एंड तक ऑड मैन आउट ही खेलती रही कि भाई हुसैन अलैहिस्सलाम तक ऑड मैन आउट ही चलता रहा। सोचें सही, हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले हैं, आपको पता है यजीद के ऊपर किस सहाबी की बैत हो चुकी हुई थी उस वक्त। आप सोचें सही, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये तीनों के तीनों बिग गन्स, अब्दुल्ला बिन मसूद बिग गन्स बैठे हुए, यू नो सेइंग। अंडरस्टैंड, ऑड मैन आउट के लिए इस्लाम जो है ना, वो शुरू दिन से आपको लिटरली pumping that little hemoglobin in your blood cells कि भाई this is the only occasion where you're going to become a real Muslim, जब आप ऑड मैन आउट होंगे। ज्यादातर लोग उस वक्त के दौर में ऑड मैन आउट होने से तो आउट ऑफ इस्लाम होते थे। उस वक्त इस्लाम तो पीक पे था जब नबी इस्लाम खुद दुनिया में मौजूद थे। उसके बाद नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि अब मेरे बाद बद से बदतर जमाना आएगा। इसका मतलब है आप सिर्फ ऑड मैन आउट ही हैं, जो कि वो फौजुल कबीर की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर हम ऑड मैन आउट नहीं खेल सक रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें सुन्ना सीरा बताई ही नहीं गई, हमें इस्लाम असल में समझाई नहीं गया। ये इस्लाम को एक कांग्रेगेशन में लेके रेले की तरह चलना, जो चल रही है वो चलते रहने देना, स्टेटस को मेंटेन करना, ये तो हर दौर में हर नबी ने आके इसको तोड़ा है।
اسٹیٹس کو مینٹین کرنا تو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی تمام 1,24,000 دفعہ اسٹیٹس کو توڑا اللہ نے. جب اسٹیٹس کو غلط مینٹین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیج کے اسٹیٹس کو توڑ دیتے ہیں ایک آڈ مین آؤٹ. سوچیں تو صحیح نا, وی آر ناٹ اوے, ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا اصل میں کہ ایز اے انڈیویجول میری جاب کیا ہے. جیسے آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ہر بندے کو نبی علیہ السلام کا کام مل گیا ہے, ہر مسلمان کو اپنے گھر میں پہلے آڈ مین آؤٹ ہونا پڑے گا. آج کل کے دور میں تو بالکل ہمارے تو گھروں میں وہ والے نظام ہے جو ابو لہب بھی شرما جائے گا, اس لیول پہ تو میں بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو آڈ مین آؤٹ کی ٹریننگ بچپن سے دینی پڑے گی کہ مسکرایا کرو اس وقت جب ریلا الٹی طرف چل رہا, تمہیں اکیلے میں کھڑا ہونا پڑے, مسکرایا کرو کیونکہ تم سے نبوی کام لیا جا رہا ہے, نبوی کام لیا جا رہا ہے. یہ بچوں کو نہیں ٹریننگ نہیں ملتی, اسی وجہ سے ساحل بھائی یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا کہ آڈ ون آؤٹ ہوگا ہی ہوگا, لیکن کیا یہ چیز جو ہمیں کرنا ہے, یعنی کہ جو ایز اے مسلم جو آج کا انوائرمنٹ ہے, جو سارا مسلمانوں کی طرف ایک ہر ایک مذہب نے اپنا ایک وہ کھولا ہوا ہے, ماس کھولا ہوا ہے, تو اس کے لیے خطرناکیاں تو آئیں گی اگر کھڑے ہوگے بات کرو گے, یا یہ جو ایک پردہ ہے اچھائی کا ہر طرف کہ اسی طریقے سے چلتا ہے, اسی طریقے سے ہوتا ہے, میٹھی میٹھی بات کرو, اس کو اگر ہٹاؤ گے تو وہ تو ہارم تو آئے گا. تو اس ہارم کے بارے میں نہ سوچنا حل ہے کہ میری فیملی کو یا میرے جو پیچھے ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں ان کو اگر ہارم ملتا ہے تو میں اس کو نہ سوچوں, اور اس کا میرے اوپر کوئی قرآن, سوال نہیں ہے. جی جی بالکل کوئی سوال, میں بتاتا ہوں کیوں سوال نہیں ہے. قرآن پاک کی آپ کسی بھی قوم کی مثال قرآن پاک کی آیتوں سے اٹھا کے دیکھیں اور پھر سیرہ پہ آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. مطلب آپ معاذ بن جبل سے سوال ہوگا کہ اپنی ماں کو کیوں چھوڑ آئے تھے تم؟ بھائی ماں نے اسلام ہی نہیں لایا تھا, عزت تو کرنی مست تھی. سوچیں تو صحیح. عثمان غنی سے سوال ہوگا, سوچیں تو صحیح. ہم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے ریلے کے ساتھ کھیلنا تھا, تم وہی کرنا کی کوشش کرتے جو لوگ کر رہے ہیں. ہم سے تو ایگزیکٹ الٹا سوال ہونا نا. صحابہ سارے کے سارے 1,000 صحابی 1,000 الگ الگ گھروں میں سے آڈ مین آؤٹ ہو کے نکلے تھے ہجرت کے لیے. سوچیں ذرا, جب تک مدینہ کا سسٹم نہیں بنا تب تک سارے آڈ مین آؤٹ تھے اپنے اپنے علاقوں کے, اپنے اپنے گھروں کے. سو ان سے کیا سوال ہوگا کہ تم نے ماں باپ کے حقوق نہیں پورے کیے؟ انہوں نے کہنا ہے یا اللہ میں وہ اللہ تیری دشمن تھی, مجھے زبردستی کارپیٹ میں رول کر کے نیچے دھوئیں دیتی رہی تھی تاکہ میری سانس بند ہو جائے. عثمان غنی کا اسلام ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ خاندان میں کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ. پھر مطلب میں کیا کتنے صحابہ کی لسٹ بتاؤں سر, ایسا ایسا ٹارچر مل رہا تھا گھر میں ان کو, فزیکل ٹارچر. ایک تو ان امیجنیبل ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں نہیں نہیں, یو نو واٹ, وہ گھر کے خلاف جانا تو پھر ہم سے یہ سوال ہو جائے گا گھر کے حقوق پورے نہیں. آج کل کے زمانے میں تو گھر کے حقوق پورے کرنے پہ دوزخ مل رہی ہے ہمیں, جو گھروں میں اپنے حقوق کی لسٹ نکال لی ہوئی. زبردستیاں, لڑکی کی شکل نہیں پسند آ رہی تو لڑکے کو فورس کیا جاتا ہے طلاق دو, اور کہتے ہیں ماں باپ کو اوفنا کو, صرف اس لیے. مطلب آپ کو سوچیں یہ کیا نیا قدر مچا لیا ہم نے. اور یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا غدر مچے گا ہی مچے گا. یہ بد سے بدتر, ہم تو بدترین زمانے میں سے. So if we are not playing the odd man out, we can't be like, oh, you know what, compromise بھی اسلام میں ڈالوں میں, اور اپنے آپ کو وہ والے گمان بھی رکھوں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا ہوا اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, شاید اس لیے معاف کر دیتے ہیں, مگر اس قانون کو اللہ نے لکھ کے بتایا, اس قانون میں تو نہیں بچت ہوتی ہماری. اس قانون کے تھرو تو ہم پکے پکے اس ٹریک پہ چل رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر اندر سے سب کو پتا ہوتا ہے ریلا 2 نمبر ہے ہمارا, یہ جتھا ہے نا, یہ 2 سب کو پتا ہوتا ہے. ایون جتھے کے سرداروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں. بس ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو اتنی اپنی ماں یا بہن یا بیٹی پکڑ لیتی ہے یا باپ پکڑ لیتا ہے کہ نہیں 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 اوئے کیا کر رہا ہے. اس طریقے سے تو مطلب بے وقوفی اور بہادری میں فرق ہوتا ہے, یہ وہ زمانے نہیں ہیں, اور بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر. ہر بندے کے 14 نکات ہیں گھر میں اپنی 2 نمبری کو پورے کرنے کے لیے. ہر بندے نے اپنا چھوٹا چھوٹا ایک نسخہ, ایک کیمیا لگایا ہوا جو اپنے بچوں کو پلاتا رہتا ہے روز. اور اسی طریقے سے ڈرپوک سے ڈرپوک پیدا ہو رہے ہیں, ڈرپوک ماں کا بچہ ڈرپوک ہی میں پیدا ہونا ہے. تو یہ نسل تو زیادہ نہیں ہوا ہے, مگر ایٹ لیسٹ 30-40 نسلوں سے تو ہمیں یہ گٹی میں پلا دیا رہتا ہے کہ do whatever is going on. زیادہ وہ باغی بغاوت ورغلانہ, زیادہ بہادر, زیادہ ہیرو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جب بچپن سے ایسے ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو اپنی شعور میں خود آ کے خود اپنے اندر کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آسان کام ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, مگر کام کیا ہے, یہی کام رہ گیا. نیچرل سینس بھی کہتی ہے رہ گیا. میں بتاتا ہوں سینس کیا ہے, کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہو رہا ہو کہ جس میں آپ کو ایسے بندے کی ضرورت ہونا جو واقعی, جیسے آپ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی میں نہیں ہونے دوں گا, یہ زیادتی ہے.
جیسے حلف الفضول کی جو ایگزامپل ہے، حلف الفضول یاد ہے نا آپ کو؟ معاہدہ جو ہوا تھا جب ایک بندے کو لوٹ لیا تھا مکے والوں نے، تو اس نے پھر للکارا تھا غیرت کو کہ یہ غیرت ہے تم لوگوں کی، ایک مسافر آیا تم لوگوں کو لوٹ لیا. پھر سارے سردار اکٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے ہم. تو حسین علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا نکلتے وقت کہ میں آئی انووک دا پیکٹ آف حلف الفضول ٹوڈے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسلام سے پہلے کی اگر کوئی چیز بھی مجھے لے کے آنی ہوتی نا، مجھے جو پسند تھی، تو وہ حلف الفضول ہوتی. ایسا زبردست پیکٹ بنا تھا کہ جب ریلا 2 نمبری کرے گا تو کھڑے ہونا ضروری ہو جائے گا کسی ایک بندے کا، کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو آئی نو اٹ از ہارڈ اینڈ دیٹس وائی دیٹس اے کور جاب. آسان کام تو نہیں ہے نا اسلام، اسی لیے تو اس ٹاپک بھی مسلم ڈپریشن رکھا ہم نے کہ اسلام آسان کام نہیں رہا. اسلام پہ آنا ہے تو ڈپریشن تو آئے گی. بھائی ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا. جی محمد ہمارے پاس یار لمیٹڈ ٹائم ہے، سو انشاءاللہ جی we'll بس take you ایک back. لاسٹ ہے جو اسی سے ہی لنکڈ ہے. جی کریں جلدی کریں. پوچھیں. تو بھائی اگر ان ساری چیزوں کو انسان کنسیڈر کرے جو آپ نے ابھی بتایا کہ ہاں اسی طریقے سے ہونا چاہیے، تو ایٹ دا اینڈ سٹارٹ بندہ کہاں سے لے کہاں جائے؟ یعنی کہ جو بھی چیزیں جو پری اسٹیبلشڈ نظر آتی ہیں، چاہے جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا آفیشیل گورنمنٹ ہماری تنظیمیں ہیں، یا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ایزیلی اگر لیں تو طالبان کو ہی لے لیں. ہر ایک اپنے ایک ورژن آف اسلام کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنے ایک موٹیو کے پیچھے کام کر رہا ہے. میں خود کے پی کیس ہوں تو مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادھر ان کا زیادہ پتہ ہے. تو جب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے کوئی بھی اس پہ کام نہیں کر رہا کہ جو اللہ نے کہا ہے، یا جو بالکل کور لاس کے اوپر چلے جو اللہ نے دیے ہیں. تو پھر انسان کرے کیا کرے؟ کیونکہ ایسے اس میں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو انسان کے ساتھ بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اکیلے کھڑے ہو کے کس طریقے سے کیا کیا جائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانی رکھے، ورنہ علی اکبر علی اصغر تو قربان کرنے پڑیں گے نا. حسین نے تو قربان کیے تھے نا علیہ السلام نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، کس کے لیے کس کے اگینسٹ کھڑا ہوں، کس کے ساتھ کھڑا ہوں، پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے اب یہ. اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کا بڑا جینوئن سوال ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کی ٹریننگ اتنی ضروری ہے. پتہ تو چلے صحیح اور غلط میں، دودھ اور آٹے میں فرق تو کروں کہ نمک اور آٹے میں فرق کرنا تو آسان کام تو نہیں ہوتا. آج کل تو بالکل ہی کنفیوز کر دیا گیا. ہر بندہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہے. یہ نہیں پتہ چلتا کہ غامدی کون ہے، اسرار کون ہے. ان میں سے ہر چیز جو ہے نا وہ کنفیوژن میں آ گئی. اس موقع پہ اکیلے کھڑے ہو جانا وہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس کے لیے ایک فطرہ کی آواز سننی پڑے گی. بھائی کچھ چیزیں کامن سینس کے خلاف ہو رہی ہیں، پھر اس کے لیے علم کی آواز سننی پڑے گی. بھائی یہاں پہ آیت حدیث میں کچھ اور ڈائریکٹ حکم ہے. پھر اس کے لیے پھر شعور کی آواز آنی پڑے گی کہ آیت حدیث اور سیرہ کے اندر صحابہ کرام نے یہ کس طریقے سے کر کے دکھایا تھا. سو یہ آپ کو سمجھ، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو نبی سمجھ کے بیٹھ کے نبی کی ڈائریکٹ حدیثیں پوری کر رہا ہے اور سنت پہ چل رہا ہے، چاہے وہ لیفٹ پہ چاہے اسی کا دشمن رائٹ پہ، دونوں نے قرآن حدیث اٹھائی ہوئی ہے. سو اس کے لیے شعور کی آواز، علم کی آواز، علم کے ذخائر کے اوپر کھڑا ہو کے شعور کی آواز لگانی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا، بالکل ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بغیر کچھ پتہ کیے، بغیر علم کیے، بغیر علم کے اور بغیر شعور کے آپ کہیں کہ نہیں مجھے جو چیز تکلیف دے رہی میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. کیا پتہ آپ ہی غلط ہوں اور صحیح لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہوں. سمجھیں؟ سو وی ڈونٹ نو دیٹ انلیس وی ایٹ لیسٹ اسٹڈی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ ایسی مثال جیسے اندھا اور دیکھنے والا. اب اندھا کھڑا ہو بھی جائے تو کیا ہوگا اس سے؟ دیکھنے والا کو پتا ہو نا کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، کیوں کھڑا ہونا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ ایک قرآن پاک میں بتایا نا کہ میں مطلب کئی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قبیلے ہی دو بنائے ہیں، علم والا اور بے علما. ایسے قل هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، کہ بھائی کیسے میں کہہ دوں کہ یہ دونوں برابر ہیں، کیسے کہہ دوں؟ تو اب ظاہر ہے حسین بننے کے لیے بھی حسین کا علم بھی تو چاہیے نا، وہ والا شعور بھی تو چاہیے جو نبی کے گھرانے سے آ رہا تھا. بالکل اس طریقے سے اب احمد بن حنبل نبی کے گھرانے سے نہیں آ رہے تھے، مگر شعور اور علم تو ان کے پاس بھی تھا. اکیلے کھڑے ہو گئے تھے نا، یہاں تک اتنے لٹرلی اکیلے ہو گئے تھے احمد بن حنبل کے ان کے اپنے ہم اثر حق پہ بیٹھے ہوئے علماء نے اجتہاد کر کے فتوے پہ سائن کر دیا تھا کہ یار جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور حنبل نے کہا تھا کہ
آپ کا اجتہاد درست ہے، آپ بالکل ٹھیک سائن کر رہے ہیں اس بادشاہ کے فتوے پہ، مگر میں اس لیے نہیں کر سکتا بیکاز میرے اوپر جس طرح کی ذمہ داری لاد دی گئی اللہ کی طرف سے، میں نے اگر سائن اجتہادی بھی کر دیا نا تو امت نے بغیر کسی چاہت اس کو اصولی سمجھ لینا ہے اور اصول بنا لینا ہے. سو کھڑا تو ہونا پڑے گا، چاہے وہ جو بھی بندہ ہو یا بندی ہو، مگر اس کے لیے پری ریکوزٹ وہی ہے کہ پہلے پتہ تو کریں کہ صحیح کیا ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا. ورنہ میں آپ کو یزید کی کہانیاں سناؤں بغیر نام لگائے یزید کا تو آپ کہیں گے کہ ابو بکر یا عمر علی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے تو نہیں سمجھ آتی نا، وہ تو اندر سے فلسفہ نکالنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو اس کا فلسفہ کالا تھا، اس نے جس اینٹ کو اٹھایا تھا بنیاد میں سے، اسے تو پوری عمارت کتنی تھی اور گری بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو حسینی شعور اور حسینی فراست ہی ہے جو دیکھ رہی تھی کہ کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، کب کھڑا ہونا ہے، کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. بہت شکریہ ساحل بھائی. So in the PTR order we have Aqsa next. Aqsa, you can unmute yourself and ask. What's the السلام PTR علیکم. order? ساحل بھائی it's just we have to pull to refresh the screen. تو جس نے پہلے Okay. Full تو to it refresh. I happens get it. sometimes جو I'm پہلے there. آیا There ہوتا ہے for وہ sure. کسی وجہ سے if they leave the room and then they come back so they are in the queue. Yes Aqsa. Yeah. What you do? السلام علیکم. آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ جب آپ چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ لرن کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو پیپل سڈنلی اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ کمپلیٹلی چینج ہو گئے ہو، اور جب بھی کوئی مسٹیک آپ سے ہو جاتی ہے تو یہاں کوئی فلو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پریٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ مطلب جیسے کمپلیٹلی چینج ہو سکتے ہیں، ایسا ان کا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ سڈنلی کرٹیسائز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اس سائیکالوجی سے کہ مطلب ابھی شروع ہی کیا ہے اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مطلب کمپلیٹ ہو گیا وہ پروسیس ٹھیک ہے. اینڈ پہ ہیں. اکثر وہ ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پہ. یہ انسانی فطرت ہے. جو ہمارا لمبک سینٹر ہے نا برین کا، وہ صرف بولین ڈیسیژن دیتا ہے. بولین کا مطلب ہے 100% اور 0%. سمجھ لیں میں آپ سے کہتا ہوں اکثر میں آپ کی بات سے نا بہت متاثر ہوں، میں آئندہ سے آپ کی 92% رسپیکٹ کرتا ہوں. تو آپ کو کیسا لگے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کی 92% رسپیکٹ کرتا ہوں؟ وڈ یو لائک دس اسٹیٹمنٹ؟ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق دیکھ کے بتا سکتے ہیں آپ. No, if I tell you کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اپنے بیٹے سے 81% پیار ہے. آپ کو یہ جملہ عجیب نہیں لگ رہا کہ ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جی سمجھے سر. تو ہاں تو ظاہر ہے عجیب جملہ، بیکاز آپ حالانکہ میں اس کا جواب دوں گا 81 از اے ویری بگ نمبر، مگر emotions are never measured in percentage grade scale. They're either measured in either 100% or 0%. That's called the Boolean scale. Limbic system of our brain, which has all of our emotions, like regulatory body. Limbic brain does not have the logic or measure or grammar. Okay, or language. ہمارا سینٹرلائز برین سسٹم ہے نیچے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے ہمارے بالکل آنکھوں کے بالکل پیچھے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ ایک لمبک سسٹم سے جنریٹ کیا گیا رسپانس ہے. اٹس این ایموشنل ڈیسیژن دیٹ دیو ٹیکن فار یو. تو جب وہ ایموشنل ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس 3 نمازیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے مولوی بولیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں ہر وہ کام کروں جو مولوی کرتا ہے، بیکاز ایموشنل برین نے رجسٹری کر دی ہے کہ بس اب یہ ان دیٹ لیگ. اوکے، سو بالکل اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوتی ہے. سو جب بھی آپ فار ایگزامپل ایک بندے کو چوری کرتا دیکھ لیں گے CCTV کیمرہ پہ، اگلے دن اس کو نماز پڑھتا دیکھیں گے، آپ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو چور ایکٹنگ کر رہا ہے نماز پڑھ. حالانکہ چوری الگ کام ہے، نماز الگ کام ہے. کیا پتا نمازی نے بھی چوری کر لی ہو، ایک ساری عمر نماز پڑھتا رہا، ایک چوری کی ہو، مگر آپ بھی اس کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے نا. ٹھیک ہے، سو it's a very natural response that human beings actually develop after they look at a certain behavioral pattern. They actually stamp you on it, and that's something that human beings do for their own survival. Otherwise تو ہم پہلے 200 سال میں ہی مر جاتے ہیں آدم کے، اگر ہم گریڈنگ اسکیل کے اوپر ایموشنل ڈیسیژن لے رہے ہوتے. تو Thank you very یہ much. اس میں وہ ایکسکیوز کی طرح بھی تو یوز کر سکتے ہیں نا، اگر کبھی میں کچھ ان کو اچھا کرنے کا بول رہی ہوں تو وہ کہ تم خود کون سا 100% اس پہ عمل کرتی ہو اور اچھا کرنے کا تمہیں رائٹ نہیں ہے کچھ بھی اچھا بتانے کا، ہاں صحیح بالکل. بتانے اب دیکھیں نا وہ اب آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب تک آپ کی کنسسٹنسی ان سرٹن بہیویئر نہیں آئے گی تب تک آپ تھوڑی سی زیادہ دیر کی کنسسٹنسی نہیں چاہیے ہوتی.
جیسی وہ آئے گی آپ کو مومنہ سمجھیں گے اور مولوی سمجھیں گے، اور آپ کہیں گے آپ کو عالمہ یا ڈفرینٹ اسلامک ٹیگ لگائیں گے، اور پھر آپ سے مطلب وہ والے سوال ہی پوچھیں گے جو مفتیوں کے اور مسائل کے ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں نا، آپ نے نوٹ کیا مجھے بھی لوگ مسائل کے سوال پوچھتے ہوتے ہیں، Yes, because they sir. give me that 100%. And I keep telling them کہ بھائی مسائل میں ڈیل نہیں کرتا، مجھے فتویٰ پتا بھی ہوگا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کل کو آپ کوئی اور فتویٰ بھی مجھ سے لے لیں گے، یا پھر یہ فتوے کا جو بیسک وہ ہے نا پیڈسٹل، وہ آپ مجھے دینے کی کوشش کریں گے. تو سمپل فتوے بھی جو مجھے پتا بھی ہوتے ہیں میں آگے نہیں دیتا کسی کو. کوئی کہے نا کہ یار یہ کام حرام ہے، کوئی یہ بھی پوچھے نا یار شراب حرام ہے، تو میں اسے یہ کہتا ہوں یار کہ وہ مفتی صاحب سے پوچھے حرام حلال کے سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، حالانکہ سب کو پتا ہے شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ٹیگ لگتے ہیں آپ کے اوپر، دس از نیچرل کہ آپ کو یہ ٹیگ لگیں گے. یہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اگر آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش جی کرتے جی ہیں، لوگ جی آپ جی ہاں کو ایکسپیکٹ بالکل کرتے ہیں. اوکے، بالکل. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Aqsa. So we have Waleed next. Waleed, you can unmute yourself and السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ ساحل بھائی میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، آپ بھی جس طرح ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سے مسائل ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، ہمارے اندر ایمان کی جو کمزوری ہے اس کا مسئلہ، پھر ہم سوشل لیول پہ دیکھ لیں تو اور بڑے مسائل ہیں. تو جب ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم جس طرح وہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان سارے مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم فوکس کس چیز پہ کریں، مطلب کہ سٹارٹ کہاں سے کریں، مطلب کہ آخرت کا بندے کو مسئلہ، سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ. آخرت کا مسئلہ، بس وہاں سے شروع کریں. جی آخرت بالکل، کا مسئلہ آخرت آپ پہ اس کو یقین ریورس کا انجینئر مسئلہ، کریں رزق کہاں پہ، کہاں کے اوپر. رزق کے ایمان کا مسئلہ کہ ہم مطلب آپ کسی کو کہیں نہ کہ نہیں یار رزق ایمان کا اسلام. مسئلہ بھی نا سیکنڈری ہے. سب سے پہلے آخرت پہ ایمان کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو وہ کلیئر ہو گیا نا تو ہر چیز کو جی آپ کے اندر سائیکالوجی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آپ کو انتہائی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. آخرت کی دوزخ کا بھی سوچیں گے نا تو پازیٹیو ہوں گے. دوزخ کی بھی اتنی برکت ہے دنیا میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی کیوں پازیٹیو ہوں گے؟ کیونکہ وہ مرنے کے بعد ملنی ہے، تو اس کے لیے آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو نا وہ پھر معاف کرتے ہیں کہ چل چھوڑ، اللہ نے معاف کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، مجھے جی. دوزخ سے نکال لے گا اللہ. ٹھیک ہے. تو ہر تو چیز میں پازیٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل، تو یہ جب سارے مسئلے نظر آتے ہیں اور پھر ایک ینگ پرسن جس کا مطلب کہ وہ اندر سے چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، تو وہ اتنی ساری ڈائریکشنس میں دیکھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو کس طرح جو ہے نا وہ انیشیٹ کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے بندہ اس ڈائریکشنل فوکس اس کو مل جائے. میں نے اسی کا جواب دیا کہ بس آخرت پہ آرائیت الذی یکذب بالدین، یاد ہے نا آیت، اللہ تعالیٰ نے بڑی سائیکالوجی بتائی ہے کہ اگر تم اس چیز کو جھٹلاؤ گے نا یا پھر اس کے اوپر ویک ہو جاؤ گے، دنیا میں ہر چیز میں کنفیوز رہو گے، ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اور ہر چیز میں کمپرومائز کرو گے. اور اگر آخرت کے اوپر ایمان روز بروز پکا ہوتا رہے گا تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں ڈرا یا تنگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کیا ہوگا. 70 سال کی تکلیف ہے بس، ٹھیک ہے خیر ہے. اس کے بعد 7,000 سال، 7 کروڑ سال کی عیاشی ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اس پہ راستے پر پھر جب بندہ چلتا ہے تو وہ آڈ مین آؤٹ ہوتا ہے، اور فیملی سے اور پھر اپنے فرینڈ سرکل سے بالکل پھر اس بالکل طرح بالکل. اس وقت آخرت اسے والے ہر آڈ جگہ مین سے آؤٹ ہی ہیں اس وقت دنیا میں. بالکل ٹھیک تھا. ساری کہانی آخرت والوں کی ہے، وہ آڈ مین آؤٹ ہو گئے. بالکل. تھینک یو. thank you, Waleed. Faisal, بارک you اللہ can فیک. ask your question. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. ساحل بھائی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی جس میں آپ نے اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے اور اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے، جس میں آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا تھا ریگارڈنگ آج کل کے جو علماء ہے اور ان کے بارے میں جو عام عوام کی جو شکایتیں ہوتی ہیں، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی کیا وغیرہ کہ یہ کافر وہ کافر. اس لحاظ سے الحمدللہ آپ نے بہت اچھی گائیڈنس کر دی تھی. ساحل بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی ایک تو انجینئر علی مرزا صاحب کے، انجینئر جو بھی ہیں صحیح ہے نا سر، اور دوسرے تھے جو ہمارے امریکن جو رہتے ہیں، میں ابھی ان کا نام بھول گیا پتہ نہیں کیوں. تو ساحل بھائی یہ جو ہمارے پاس انجینئر صاحب ہیں، یہ جا کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن پہ عجیب عجیب کے فتوے دیتے ہیں سر. ساحل بھائی ہے نا، مطلب بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے،
چونکہ سہیل بھائی آپ کو بھی پتہ ہے آج کے نوجوان کو جو ہے کچھ بھی نہیں پتہ، بس وہ مولویوں کو دیکھ کے نا آگے بڑھ رہا ہے. اس میں ہماری کوتاہی بھی ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان چاہتا بھی ہے کہ میں دین کو سیکھوں، مطلب چلو سستی زیادہ ہے جتنی بھی ہے، میں علماء کو ہی سن لوں، جیسے ہم آپ کو سن لیتے ہیں، آپ سے جو بات پوچھ لیتے ہیں، یا جیسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں. تو ساحل بھائی جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، فار ایگزامپل انہوں نے جو اپنی عوام کی مینٹیلٹی بنائی ہے، جو ان کو سنتے ہیں، اپنے اسپیکرز کی مینٹیلٹی. مجھے یاد ہے ایک بندے کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، جو ان کا فالوور تھا، وہ بول رہا تھا کہ آپ کے ہوں گے بڑے بابو بابو، لیکن ہمارا بابا آپ کے بابے کو چھوڑتا نہیں ہے، بابا گیری کرنے نہیں دیتا. مطلب ساحل بھائی وہ ان کی مینٹالٹی یہ بنا دیا نا کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے، یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس کے پوسٹ سے تو یہی دکھ رہا تھا کہ یار اس کی مینٹالٹی جو ہے اس بندے نے کس طرح بنا دی ہے کہ یار وہ دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کر ہی نہیں رہا، وہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ یار تمہارے تو بابے ہیں ہی نہیں، یا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس بات کرتا ہے تو یہ کرتا ہے. اور لائک سم فنی وے، مطلب بالکل مذاق بنایا ہوا ہے نا اسی کو، کسی کو بھی بول دینا. تو اس لحاظ سے پلیز آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جن کو جو صحابہ کو یا جو بھی ہو، مطلب آپ کو غلط گائیڈ بس کرتے ہوں، ٹھیک ہے کیا فیصل، آپ کی بات اس طرح سمجھ سے؟ آ گئی، آپ کی بات سمجھ آ جی گئی بھیا. And ساحل also, بھائی مجھے تو نہیں سمجھ آئی، مطلب آپ کا فیصل سوال کیا، ایک جملے میں سوال تو پوچھیں ذرا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل کچھ علماء جو ہیں ان کو وہ دین پہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کچھ مسائل میں، کیا ان کو سننا ضروری ہے سر علم حاصل کرنے کے لیے، کہ ان کو بھی فیصل سننا دیکھیں، جائے؟ پہلی بات تو آپ نے سوال میں اتنے سارے آپ نے چیزیں کور کر لی ہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا جواب نہیں دے سکوں گا. بہرحال میں آپ کو سیدھے باتوں کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ جب تک آپ نے کتابیں خود نہیں نہ پڑھی ہوئی، تب تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ایک بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. آپ کو کچھ چیزیں ٹھیک اس لیے بھی لگتی ہیں، مجھے بھی لگتی ہیں، کہ جو افرم کرتی ہیں، کانفرمیشن بائس کہتے ہیں، کہ جو افرم کر دیتی ہیں، کنفرم کر دیتی ہیں میرے باپ دادا کے علم کو یا ان کی بلیف کو یا جو چل رہا ہے اس کو، وہ اچھا لگتا ہے ہمیں. ہمارا دماغ کہتا ہے ٹھیک بندہ ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ ایسی باتیں سنتے آ رہے ہیں. مگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں سائیکالوجی کا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس بندے نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحبت میں ٹائم گزارا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیں، ہاں جی، جی کیا جی کہتے ہیں اس کو آپ صحابی کہتے اس ہیں کی، نا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے، تو صحابہ کو گالی نہیں دے سکتے نا ہم اسلام میں. صحابہ تو جی ہمارے سر. لیے، ہمارے وہی تو ہیرو ہیں، ان کے علاوہ کون ہیرو ہمارا؟ وہی تو جی ہمارے سر. مشعل راہ ہیں. ٹھیک، جن لوگوں نے صحابہ کو اپنی لائف میں صحبت گزاری ہو، ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو پورا کا پورا عالم اسلام اب تابعین کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا نا، وہ اللہ کے ولی ہیں. یس، جی سر. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں جنہیں محمد علی مرزا ٹھیک ہے نہیں، میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوں بھائی صاحب کو. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کتابیں کھول کے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کتابیں کھولو، اور جو بھی کہہ رہے ہوں، مجھے سچی سی بات ہے، جس کو میں نے سنا نہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا ہوتا. سو آئی کی ناٹ کامنٹ آن ہم. اوکے، سو مگر جس ڈیفینیشن آف تابعی کو آپ نے تابعی کہا ہے، اس ڈیفینیشن پہ یزید تابعی نہیں ہے. جی سر، بے شک. تو یزید کو کیوں گالیں دیتے ہیں ہم؟ کیونکہ سر وہ جو ہے اسلام کے خلاف ہو گئے تھے، مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے. مجھے ایک ہاں، کیونکہ اس بندے نے جنگ کی نبی علیہ السلام کے بچے سے. یس، جی سر. ہاں، تو تابعی ہونا تو کافی نہیں ہوا نا. جی سر. تو میں مجھے نہیں پتا انجینئر محمد علی صاحب مرزا کیا کہتے ہیں. گالی دینا تو ویسے ہی ایک مسلمان کے وتیرے کے خلاف ہے. یہ مطلب ایک بندہ گالیاں بھی دیتا ہو اور پھر کہتا ہو میں قرآن اور حدیث بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا اس نے گالی دی ہے کہ نہیں، میں نے جو چیز سنی نہیں ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. مگر گالیاں دینا ویسے ہی اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے کس کو سننا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ آپ جب تک کتاب خود نہیں پڑھیں گے تب تک میں آپ کو اچھا مثال دیتا ہوں. میرے پاس کم از کم 10 مثالیں پوری دنیا سے ہیں. آف کورس کم ہیں، 10 ہی صحیح، مگر اتنی ہیں کہ میری تشویش شروع ہو گئی تھی کہ مجھے لڑکوں نے، ایک لڑکی بھی تھی ان میں سے، جس نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں نے بخاری شریف کا خود مطالعہ کیا، اس لیے میں شیعہ ہو گئی ہوں آج. فیصل جی سوچیں سر. ذرا، یہ بندہ کیوں کوئی کہے گا مجھے، ایک مسلمان بچہ مجھے کہے گا میں نے صحیح بخاری خود پڑھی ہے تو آج سے میں شیعہ ہو گئی ہوں. ایسا کیا ہوتا ہے؟ بتاؤں ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ میں بھی بغیر بخاری پڑھے ہوئے لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے، جان کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جان کے ایسی بات جو کہ کوئی تعلق نہیں ہے شیعہ سنی سے، اس کو شیعہ سنی میں ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں خود پڑھتا ہے تو پھر کہتا ہے او یہ تو مجھے الٹا بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ غصہ اس نے نکالنا ہوتا ہے اپنے والد صاحب پہ یا اپنے والدہ پہ، اور کر دیتا ہے مذہب اپنا چینج، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ خود کتابیں نہ پڑھیں یا پھر ریفرنس خود نہ دیکھیں۔ اب مجھے جی یہ سر، بے طارق شک مسعود صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں اس لیے میں کامنٹ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے واقعی میں تفصیل نہیں بتائیں گی، ٹھیک ہے، مگر سر وہ کسی کو یہ جو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وہ تو صحیح ہے غلط ہے کہ جب تک آپ نے خود نہیں پڑھا ہوا۔ جی سر، بے شک میں اس بات پہ قائم ہوں کہ سر خود پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، جیسے آپ نے مینٹلٹی بنا دی ہے یوتھ کی جو آپ کو سنتے ہیں سر کہ خود ہی پڑھنا ہے ہر چیز، ویسے تو آج کل کسی پہ کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتا، خود پڑھ سکتے ہو۔ اور سر دوسری بات یہ کہ سر میں غامدی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جن میں وہ بتا رہے تھے کہ سود دینا جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو میں اس لحاظ سے غامدی صاحب کا بھی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں ایک جنرلی سر بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کہ انجینئر ہاں صاحب کے یہ خلاف غامدی صاحب نے بھی جو یہ بات کی نا کہ سود دینا جو ہے نا وہ حلال ہے، لینا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اپنا مطالعہ اپنے اس لیول تک اس نتیجے تک وہ خود پہنچے، ٹھیک ہے، مگر وہ مفتی نہیں ہے، نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں مفتی ہونے کا۔ مجھے تو جب غامدی صاحب کی اس طرح کی بات میں سنتا ہوں نا تو مجھے تھوڑا سا نا تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چلو کوئی اور اینگل بھی لینے کی کوشش کرے گا کوئی بندہ تو پڑھنے کی طرح رجوع کرے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی، تو چلو کتابیں کھولیں۔ بچوں کو نا اس طرح کتابوں سے رغبت ہو جاتی ہے، بے شک وہ غامدی صاحب کو غلط مانے یا صحیح مانے، مگر ایٹ لیسٹ سوچنے کی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ سو اس وقت بچوں کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو ضرور سنیں اور پوری طریقے سے سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آئی کیو تو ڈیولپ کر لوں گا، پہلے بغیر آئی کیو ڈیولپ کیے ہوئے فیصلہ کیسے کروں گا میں، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام پہ پتہ کیا اعتراض ہوتے تھے کہ تم وہ باتیں لے کے آ گئے ہو جو ہمارے دادا حضور یا باپوں نے نہیں کی، تم نئی کوئی باتیں لے کے آ گئے ہو، تم تو بالکل الٹی باتیں کر رہے ہو، سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ تو اس کرائٹیریا کے اوپر تو ہر وہ بندہ جو کہ ایسی بات کر رہا ہے جو کہ نارمز کے خلاف ہے وہ تو بیسکلی سنت پوری کر رہا ہے۔ نارمز تو میں اتنے 2 نمبر کر دیے ہوئے ہیں کہ اب تو جو صحیح بات کرے گا وہ اچانک ویئرڈ اور اسٹرینج لگے گا ہمیں، ٹھیک ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں لوگ، سب کے سب فتنہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کو لوگ جادوگر کہتے تھے عرب میں کہ جادوگر ہے، یہ اسے بچ کے رہنا، یہ جادوگر ہے، جی سر، یاد ہے نا، کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو لوگ مطلب بہت بھاتی ہیں دل کو اور سینس بناتی ہیں، اور مگر یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا کے رواجوں کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ سو سم تھنگ وچ از انوائٹنگ پیپل لائک می کہ اچھا پڑھو تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب یا ڈاکٹر سرار صاحب، یا کیا پڑھیں بغیر پڑھے میں یہ کیسے پتہ چلے گا، اور دونوں کو پڑھنا پڑے گا نا۔ جب بھی ایک جی دو سر، وکیل بیٹھے ہوں، کسی ایک وکیل کا کیس سن کے تو آپ نے کبھی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو جی سر، بے شک، دونوں وکیلوں کے ٹھیک ہے کیس سن سر، کے دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے، پھر لا بھی سمجھ پڑھنا گیا، پڑے سمجھ گا گیا کہ دونوں وکیلوں میں سے کون سے کا کیس ٹھیک ہے۔ جی سر۔ جی تھینک یو سو مچ ساحل بھائی۔ ساحل بھائی وی ہیو اے لاٹ آف پیپل، مطلب 20+ لوگ ہیں، اور آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وی ہیو عبداللہ ہیئر، ہی کین آسک دا کوشچن، اگر اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو وی کین ٹیک a few more questions or no? یا شور۔ Okay, Abdullah, you can ask next. السلام علیکم ساحل بھائی۔ وعلیکم السلام ساحل ورحمۃ بھائی آئی گیس فرسٹ آف آل پہلے آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ اس ایپ پہ آئے، اپنا ٹائم دیا، آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان اللہ۔ پرٹیکولر میں نے آپ کی ایکسپلینیشن جو نیچا پہ اور خودی پہ تھی وہ اتنی انسپائرنگ تھی، اور بہت پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ مینشن کر رہے تھے کہ جو مٹیریل کو ہمیں خود پڑھنا پڑے گا، بٹ ایک نیریٹو یہ بھی کافی پیش آتا ہے سامنے کہ جو کلاسیکل حدیث کی جو ٹیکسٹ ہیں یا تفسیر کے جو ٹیکسٹ ہیں، یہ اگر آپ کسی ٹیچر کے بغیر پڑھیں گے تو this can actually cause some problems because there's a danger that you might interpret them a certain way and that's not the way it's supposed to be interpreted. تو اگر کسی کے پاس access نہ ہو teachers کے لیے necessarily تو what's the best way for them to get into this the traditional science and That's an amazing and question. Go on. Sorry. Gigi, and this the second question just on top of that is that would you also suggest us to read Western philosophy as well from a perspective of understanding other perspectives؟ یہ دو دوسرے کوشچن کا آنسر تو کمپلیکیٹڈ ہے،
because it's a yes and no answer. But depends on which hierarchy of competence you are at whatever time in your own life. You might need to. Regular Joe not supposed to read Western philosophy. I'll tell you why. I'm not against reading anything, but I'm against reading philosophy for per se, because if you're not equipped to handle philosophy and know the counter narrative or a certain rhetoric which was built because of that philosophy, and or a good grasp on history, then you're just going to be a pawn in the big game. You won't even understand that. Or, it's you're playing with your own mind without any kind of arsenal, which is going to help you cope with that sort of a problem. Because philosophy is a bug. Or it creates a bug in the brain, and I love that bug. But you're supposed to know how to handle that bug. So it's not for everybody, but there shouldn't be nobody, what I'm saying, who's not equipped to handle Western philosophy's narrative versus the Islamic philosophy. So, plus, I'll tell you why you need to read Western philosophy, because you need to know what the psychology is and what's the big plan here, what's the big move that you can anticipate. तो तभी होगा जब आपको, when you've read their books. It's not a rocket science, because you need to know the enemy. You need to know, if you need to win the war, you need to know the enemy, right? And this is it's not like they're ill-intended people. They're just following a certain philosophy. So what was your first question again? I'm sorry. Yeah. So if you read your own on your own, do it yourself model of Islam, then I'm sorry, but unless you actually finish the books, you cannot comment on any statement inside the book. That's the basic rule. If you read the book, then you can comment on the chapter. If you read a chapter, you cannot comment on even the chapter. Okay, that's how the wisdom is. You need to know. You need to know Pakistan to understand what Islamabad is. If you just know Islamabad or just Karachi, you cannot know what Pakistan is all about. It's that simple. So what teacher does is teacher just saves you time, nothing else. Teacher says, you know what, I've read the book, I'm teaching you a chapter. So whenever there is a question or an interpretation of hadith that comes naturally to your mind, the teacher says, no, you know what, there is another hadith that counters it, and you might read it a year from now in our curriculum, right? So that's what happens to students who are not accompanied by their teachers, and they read the hadith, even they read many hadith. They was, but somehow they do not read or read into the context, nor are they made to be aware of the counter narratives inside within Islam. You know what I'm saying? So this is why you need a teacher. However, it's not a mandatory clause. You can go without a teacher if you have the stamina and the time to go through the whole literature yourself, which most people don't. Thank you, sir. Yes, Sayed, you're next. You can go ahead. Assalamu alaikum, Sahil bhai. How are you? Wow. Sahil bhai, Just, I'm so sorry, Sayed. Just give me a second let me give you an example on the last question. There's a hadith which says, "Ana la mislukum bashirukum." Okay, and then there's this ayat which says, "Ana mislukum bashirukum." Now, a student who's going to read this hadith is going to be like, "What? This is not possible. This hadith has to be fabricated because this goes literally against word to word commandment of Allah Subhanahu wa Taala in the Quran, right?" However, both of them are not only correct, but they make perfect sense if you know how to read them into the context of the big picture. So I'm just saying, I'm giving you examples. So that's where the teachers come in handy. Yes, sir, say it, please. Sahil bhai, I have been listening to your videos from a very long time, and I found you a most rational and radical person in terms of Islamic teachings. And I found you a little bit feminist in a good sense, not like Mera Jism Meri Marzi wale feminist, Alhamdulillah. But I have basically two questions. The first one is, what do you think uh, that in which part of our speech or in which part of our teachings we are lacking in convincing the women that Islam has given them all the rights that they are claiming already.
یہ اصل میں نا we are actually claiming a lot but we're not actually giving it to the girl نا that's why اپنی بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں تو کسی اور کو کیا دینا ہم نے تو لڑکی بھی کہتی ہے یار اچھی باتیں ہیں ویری گڈ لپ سروس میں جب وقت آتا ہے رائٹس دینے کا تب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں مرد حضرات خود اپنی بیویوں کو نہیں رائٹس دے رہے ہوتے اور بیٹیوں کے لیے وہ ناز نخرے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹی نے بھی کہنا ہے کہ نو اٹس آل اور نتھنگ بھائی یا تو آپ پوری طرح عمل میں آئے نا ہمیں بتائیں پھر ہم کیا کر سکتی ہیں ہمیں کر کے ہمیں ریسورس پروویژن دیں ہمیں یا پھر کہہ دیں بس اسلام میں نہیں ہے مطلب اس کا اعتراض جینوئن ہے کہ یہ زبانی کلامی ڈھکوسلے میں چلیں گے کام کر کے دکھائیں آپ موسٹ مین آر اسٹرپنگ اوے the rights of Muslim women we better admit it کلچر کو ایسے پوجا کر رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ نے قرآن میں ہمارے کلچر کے باقاعدہ ذکر اذکار کیے ہیں سو ایسے تو ہوگا پھر لڑکیاں تو پھر ظاہر ہے اعتبار ٹرسٹ ایسے نہیں آتا ٹرسٹ ایکچولی تب آتا ہے جب ایکشنیبل اس موقع پہ نظر آئیں جس موقع پہ واقعی ضرورت ہے کسی کو So it means کہ ہم واقعی کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں. That's why they are raising their طریقہ voice. ایک ہی ہے صحیح طریقہ ایک ہی ہے کہ جب وقت آئے تو ان کو والے رائٹس دیے بھی جائیں نا آپ کو پتہ ہے نا ابھی پاکستان میں کوئی ایک گھر سیمپل کے طور پر اٹھائیں تو لڑکی کو انہیریٹنس میں کم مل جائے اس کی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں بھائیوں کی طرف سے میں وہ والی باتیں کر رہا ہوں جس میں قرآن کی سیدھی سیدھی آیتیں ہیں جہاں پہ فلسافیکل انٹرپریٹیشن ہے وہاں پہ تو کیا ہی بات کرنی پاکستانی یا مسلمان مرد ساحل بھائی ایک اور کوشچن ہے میرا وہ یہ کہ ہم اگر کسی مسئلے سے ریلیٹڈ جب ہم سرچ کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو ہمیں یہاں پہ دو ریسورسز ملتے ہیں ایک متقدمین میں ایک متاخرین میں تو اس میں ہمیں ڈفرینس آف اوپینین مل جاتا ہے تو پریفرنس جو ہوتی ہے میری وہ یہ ہوتی ہے کہ متقدمین میں دیکھا جائے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے سو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا وہ ایسے مجھے تو نہیں چیک ہوگا نا دیکھیں کلاسیکل اسکالرشپ جو ہے نا جن کو آپ متقدمین کہہ رہے ہیں وہ ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے نا ایک خاص ایکیومنٹ چاہیے ہوتا ہے بیکاز لیکن دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں دے آر ناٹ ایز ریلیونٹ ٹو یو ایز دا متاخرین آر رائٹ تو میں احمد بن حنبل کو اس لیے ہائی ریٹ کرتا ہوں بیکاز ہی واز وے کلوزر ٹو می اس وقت تک اس لیول کی ریسرچ آ چکی تھی حنبل کی جو کہ یو نو ابو حنیفہ تک نہیں آئی تھی سو یو مائٹ ہیو نوٹس کہ مسند احمد میں 1 لاکھ کے اوپر حدیثیں اکٹھی ہو گئی ٹھیک ہے ابو حنیفہ نے بھی تو اکٹھی کی تھی نا وہ بھی 23,000 اکٹھی کر سکے سو اٹس ناٹ a matter of who came first or who came later it's a matter of who is more relevant تو دونوں کیسز پہ آرگیومنٹ بہت اسٹرانگ ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یو آر فلسافیکلی کریکٹ کہ بھائی جو نبی علیہ السلام میں قریب ہے اس تک لے کے جاؤ نا جو ہمارے قریب ہے اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے یا ٹرمپ کر دو چھوڑو نہیں ٹرمپ کر دو so it's a matter of you know what kind of problem are you looking at and I'll tell you what I do if it's a matter of philosophy I go back to the earlier scholarship and if it's a matter of masail I go back to the you know to the more relevant people of my own time like political issues and you know the major to-do list that a Muslim man and most of the time I actually refer to Sayyid Qutb al-Maududi for that very reason. All right, Sahil bhai. Are you there? Yes, sir. Yeah. Okay. All right. Jazakallah. So we have next Muhammad Bilal with us. Muhammad, you can unmute and ask your question. Assalamu alaikum, Sahil bhai, and all my brothers on the speakers panel and the audience. So, Sahil bhai, I have a short question, and then I have a personal advice related question. So, seeing the topic, میرے ذہن میں سوال ہے میں نے کہا پوچھ ہی لیتے ہیں since آپ کا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی میں تو ایز اے میتھ اسٹوڈنٹ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ what is your take on antidepressants? I think it's just an abomination. Literally, it's an abomination. There's any kind of antidepressant. Literally, it's going to change your chemistry altogether, and you're going to be 10 times more depressed if you actually have. مطلب ایک دفعہ کی 2 دفعہ کی چلو خیر ہے خیر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے اس لیے کہ چلو اتنی کوئی میجر ڈیوسٹیشن نہیں آتی مگر show me a guy who just started with 1 and just ended up with just 2. You know what I'm saying? That's a very
فیئر ایگزامپل. تو اگر ایک کنزرویٹو اپروچ لے لیں کہ جو ان کا سٹانس ہے کہ آپ زول آف جیسی لائٹ لے لیں اپنا سسٹم کک اسٹارٹ کرنے کے لیے, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ زولا پہلی بات تو لائٹ ہے بھی نہیں. اب چلیے جس لیول پہ ملی گرام ڈوزیج چل رہی ہے نا زولا کی بھی, you'll be amazed. Secondly, it's not just about one medicine. It's all about how you're going to treat that very category of, condition like depression or, اب تو اینٹی اینزائٹی ڈسارڈر, جو اینزائٹی ڈسارڈر والے بھی اینٹی ڈپریشن ہی لیتے ہیں نا, ایون تو اینزائٹی از نتھنگ ٹو ڈو ود ڈپریشن. So see, one thing, it's a snowball thing, and I think anything that changes your chemistry وہ بھی اتنی heavy potency کی وہ ہے نا devastation ہے یہ, کہ آپ ڈائریکٹلی کیمسٹری کو چینج کرنے کے لیے آپ ڈرگ لے رہے ہیں. اٹس لائک کوکین, رائٹ؟ کیمسٹری چینج کرتی ہے کوکین. Marijuana does not change your chemistry. Actually, it does, but cocaine is like equivalent to ropenorol. Ropenorol کی ڈرگ لے لی میں نے, یا کوکین کی میں نے ایک شارٹ لے لی, ایک ہی بات ہے. I'm not saying کہ وہ literally effect وہی ہوگا, مگر کیمسٹری کی جو ڈیلٹا ہے نا وہ اسی لیول پہ کریٹ ہو رہا ہے. اگنسٹک ڈرگز ہیں ساری. So it's not an issue to be dealt casually, کہ میں نے اینٹی ڈپریسنٹ دے دیا, اسپیشلی ان بچوں کو دیا جا رہا ہے. کین یو امیجن اینٹی ڈپریسنٹ بچوں کو کھلا رہے ہیں, آپ ٹین ایجرس کو کھلا رہے ہیں. سو پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی نا. یو کی ناٹ اوکے اٹ. I'm not against medicine. I'm saying please don't okay this practice, ورنہ پھر لائسنس مل گیا تو پھر کیا لمٹ ہے. آج بندے نے اپنی اپنی تھریش ہولڈ اچیو کرنے, کیونکہ لائسنس تو مل گیا. Alright, that's a fair stance. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ایک پرسنل ایڈوائس ریلیٹڈ تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک پراپر پریکٹسنگ مسلم کی راہ پہ چلتے ہیں, وچ مینس کہ یو ہیو ٹو انجوائے گڈ اینڈ یو ہیو ٹو فوربڈ ایول, ایون اف اٹ مینس کہ جو آپ کے قریبی دوست ہیں, رشتے دار ہیں, ان کو جب آپ اچھے کاموں میں لگائیں یا اسپیشلی برے کاموں سے روکیں, تو اکثر اوقات جو ہے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی, ایون اگر آپ کی اپروچ بہت سنسیئر ہو. تو ایک پرسنل ایڈوائس آپ سے چاہیے تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سینئر ہیں, آپ کو زندگی کا ایکسپیرینس ہوگا ان معاملوں میں, کہ ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو سے اور ڈز ون سے کہ اچھا آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ, میں نے ان کو روکا اور انہوں نے اب مجھے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا, کہ آفٹر ہاؤ مینی ٹائمز ڈو سے کہ اچھا دیر از نو پوائنٹ ٹرائنگ آن دس پرسن, اب میرے راستے علیحدہ اور اس کے راستے علیحدہ, پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف فرینڈس. ویری گڈ کوشچن ہے. پتہ یہ لبرٹی نہ صرف نبیوں کو ملتی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے اسپیشل آرڈر آئے ہوتے ہیں, کوٹا ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوٹا جنت کا نہیں, دوزخ کا, کیا اس کو ہم نے الاٹ کر دیا, بس چھوڑ دو اس کو. یہ نبیوں کے علاوہ مسلمانوں کو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ہم قطع تعلقی کر سکیں. دیٹس اے سمپل آنسر. اور یہ ہم نے پتہ ہے قرآن کے آیتیں سناتے ہیں, لکم دینکم ولی دین. مسلمانوں کو دو مسلمان آپس میں لکم دینکم ولی دین لگے ہوتے ہیں. So it's something which you cannot, I'm sorry, that's a test that we have. We cannot just give up on any human being, especially our own. I know ٹیکنیک بدلنی پڑے گی, مگر آلٹر کریں ٹیکنیکس کو اپنے اوپر. اس سے بیسک کال آف ایمپتھی, میرے اوپر کتنی کوششیں کی جائیں کہ مجھے آگ سے بچایا جائے. آنسر از انلمیٹڈ کی جائیں. سمجھے, جب دوسروں کی باری ہے تو نہیں میں لمیٹڈ ہوں, میری فٹیگ اور تھکن ہو گئی ہے, بس میرا اتنی ہمت ہے. اپنے لیے انلمیٹڈ تو دوسروں کے لیے لمیٹڈ کیوں؟ یہ صرف نبیوں کو اسپیشل ایکسکلوسو کوٹا مل جاتا تھا کہ نہیں ابو لہب کو نہیں کرنا. Okay, I hope I get. ہاں, اس میں صرف ایک اور فیسٹ ہے جو میں ایڈریس آپ کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, I'm sure ہم سب کو پتہ ہوگی, کہ اگر آپ ایک لوہار کی دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ایون اگر آپ اس کے قریب نہ بھی جائیں, یا چنگاریاں آپ پہ آ جائیں گی, یا جو کوئلے کی اسمیل ہے وہ آپ سے آئے گی. تو اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو پاس بیشک بار نہ بار جائیں, ایڈریس کرنا پاس چاہتے ہیں, جی اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ صحبت نہیں اختیار کریں گے آپ, مگر آپ اس کو دعوت نہیں بند کریں گے. اچھا, ڈور اوپن رکھیں مطلب آپ کا. یا تعلقی, قطع تعلقی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بس مہر لگا دی نا, کہ 3 دن سے اوپر اگر آپ نے قطع تعلقی کی ہے تو اسلام سے فارغ ہو گئے آپ. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ I pray sincerely for all my brothers and sisters کہ جن کو دین کی راہ پہ اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کچھ تلخیوں کا سامنا ہوا, اللہ کرے کہ آپ کے رشتے جو ہیں وہ دوبارہ برقرار. انشاءاللہ. آمین 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 آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. Hijab, you can go next. السلام علیکم. لاسٹ کوسچن. السلام علیکم. جی جاب.
سر میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی. آپ انگلش یا اردو کسی بھی لینگویج میں جواب دے سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا لائک گولڈن ایج جو مسلمانوں کی تھی, تو جو مسلم سائنٹسٹ ان کے بارے میں کوئی بھی ہم مطلب اپنی بکس میں نہیں پڑھتے, یا اگر ہم سرچ بھی کریں تو بہت کم لیول پہ, یا ابھی یا اگر جیسے کہ میں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے سائنس میں انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی یعنی 9th کلاس میں بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں یعنی کہ اگر دین کی لیول کو دین کو چوز کرے کہ یعنی کہ سائنس کو, یعنی اب کس فیلڈ میں جائے, یعنی اب ایک دونوں فیلڈ کو بھی چوز کرو گے تب بھی آپ بیٹر پرفارم کرو گے, لیکن مطلب آپ کو سوچ سوچ کے دماغ اس طرح اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہو. پتہ نہیں آپ سمجھ جاتی کیا چوز کرے گا. آپ کو اپنے آخرت کے لیے دین پڑھنا پڑے گا, اور مطلب ایک جگہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس دنیا میں, اگر جیسے آپ نے رہنا ہے تو پھر تو کیونکہ مجھے پرسنلی سائنس میں انٹرسٹ ہے تو میں اس لیے سائنس کو بھی بیسک کر کے کہہ رہی ہوں. تو میرا سوال یہی ہے. کیا سوال ہے بیٹا؟ کہ دین چوز کروں یا سائنس؟ تو دین چوز کریں, بس یہ جواب ہے, ٹھیک ہے. نہیں جیسے میں اگر کہہ رہی ہوں دونوں کہ میں سے ابھی کوئی ایک چیز چوز کرنی ہے تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے کہ پہلے مسلم سائنٹسٹ ہوتے تھے, ابو علی سینا یا ابن الحسم, تو اب ویسے کیوں نہیں ہے؟ مطلب وہ دنیا میں بھی آگے تھے, دین میں بھی آگے تھے, اور مطلب ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو مسلم سائنٹسٹ بھی نہیں ہے ویسے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نا ایک کوشچن اسپیسیفائی کرنا پڑے گا. آپ مطلب کیا ابو علی سینا کیا مولوی نہیں تھے؟ مسلمان کیا کہہ رہی ہیں؟ کوشچن کیا آپ کا کہ وہ اسلام؟ نہیں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ سائنس بیٹر ہے کہ مطلب جیسے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کو سائنس دیگے, مطلب جیسے آپ سورۃ کہف کی تفسیر میں آپ کی سن رہی تھی ریسنٹلی, تو اس میں ہم نے پورٹلز اور سارا مطلب ایسٹرو فزکس سے ریلیٹ کیا سب کو. تو اب جیسے باقی کے اسکالرز ہیں وہ ہمیں اس طرح سے نہیں بتا رہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو یا پھر جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے وہ جس طرح سائنس اور قرآن کو لے کر ایکسپلین کرتے ہیں. تو مجھے یہی سوال پوچھنا تھا کہ آج کل کے مسلمان کیوں نہیں ایسے کر رہے ہیں, یا اگر ہم پرسنلی میں کسی فیلڈ میں جانا چاہ رہی ہوں تو میں کس طرح سے اس کو پرسو کروں کہ میں بھی مطلب کہ سائنس اور قرآن مطلب دونوں کو ریلیٹ کر سکوں. اوبیسلی میں قرآن کو ہی لوں گی, جو سائنس اب اس لیول پہ بھی نہیں ہے اور سائنس کا کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس معاملے میں. تو I hope you get my question. Yeah, I got your question sense. تو سائنس اتنی آپ کو ضرور آنی چاہیے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریکوائرمنٹ کے طور پہ ڈال دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو کہ آپ کو بغیر سائنس کے سمجھ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اتنی تو سائنس آنی چاہیے آپ کو, مگر اس کے لیے کیا آپ پراپر آپ سائنس کے اندر کیریئر بنائیں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ آ جائے؟ تو نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو قرآن کے اندر کیریئر بنائیں اور اتنی سائنس کی ریکوائرمنٹ کے لیے آپ اپنا وقت نکالتے رہیں جس کو آپ کو قرآن پاک سے اتنا سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ فزکس بھی پڑھیں تو اللہ کے قریب جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, جزاک اللہ ساحل بھائی, thank you جناب. oppressed دانش, can you please ask the question? جی السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی آئی ایم 28 ایئرس اور میں آپ سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کے تھرو پھر علامہ اقبال صاحب ان سب کو پڑھتے ہوئے میں آ رہا تھا. تو جو میری فلاسفی ابھی کریٹ ہو گئی ہے جو میں نے ابھی قرآن سے سیکھا ہے, وہ جب میں لوگوں سے بولتا ہوں تو لوگ مجھے مطلب ایک دم ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں, نہیں مانتے ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہے.
اور اس وجہ سے اب لوگوں سے کیا میں مطلب اپنے کلوز ریلیٹیو سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو وہ یا تو مجھ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں یا چپ ہو کر کے بس سن لیتے ہیں. مطلب بیسک چیزیں میں کہتا ہوں کہ بارات والی چیزیں میں کہتا ہوں یا سود کے اوپر کچھ کہتا ہوں. اب بارات والا ہی سین ہے کہ میں نے ان کو کہا, انہوں نے نہیں مانا, تو میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اس پہ بھی لوگ مجھے بہت ریڈیکل تھنکنگ اس طرح کر کے کرتے ہیں اور میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں مطلب صحیح اس پہ چل رہا ہوں کہ نہیں. اب مجھے خود بھی شک ہونے لگا ہے کہ مطلب ہر کوئی تو غلط نہیں ہو سکتا ہے, یہ میں ہی غلط ہوں. اور ایک سوال اور تھا بھائی. پوچھے. بھائی جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد بھائی بھی اور آپ بھی کہتے ہو کہ اگر عربی سیکھو گے تو صحیح بات سمجھ پاؤ گے قرآن جو کہہ رہا ہے. تو اگر کوئی 25 26 کے بعد یہ شعور آتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ پا رہا ہے آج کے ٹائم پہ, اگر صحیح سے ٹیچنگز ہوں تو پہلے بھی آ سکتا ہے, تو وہ عربی سیکھ کے اور پھر قرآن کو سمجھنے میں کافی ٹائم جا رہا ہے. اور اس طرح سے ہی اگر سب کریں گے تو جو ایکشن لینے والا ٹائم ہے وہ کب آئے گا؟ مطلب کوئی بھی ریوالوشن ہے تو وہ اس میں زیادہ تر لوگ ایک اسپرٹ سے چلتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. ڈیپتھ جو ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, اب وہ ساری ڈیپتھ پورے سب کو پتہ ہونے کے بعد ایکشن میں آئیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیجیے بھائی. عربی تو آپ کو بچپن میں سیکھنی چاہیے, جتنا جلدی ہو سکے عربی سیکھیں. بڑے ہو گئے تو عربی سیکھیں. شعور کی سطح پہ آنے کے بعد آپ ایکشن جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ تو کر سکیں گے جب آپ کو صحیح طریقے سے. اصل میں نا زبان کے لیے 5-7 سال لگانے پڑتے ہیں کوئی زبان کو پراپر مہارت حاصل کرنے کے لیے. ایزی بتا رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اردو کے اندر کافی ساری اصطلاحی معاملات ہیں جو کہ میں اردو اسپیکر ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا, بیکاز میں نے اس کی ٹریننگ نہیں لی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کافی ٹائم لگانا پڑے گا اس اسکل کو لینے کے لیے. تب کہیں جا کے آپ بلاغت کے وہ جو اصول جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن پاک نے کس طریقے سے کیا کیا چیز کہا. بلاغت میں باقاعدہ PhD ہوتی ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں سبجیکٹ. تو وہ خالی عربی آنے سے نہیں آ جائے گی آپ کو کہ عربی آتی ہے تو یمن کے ہر بچے کو عربی آتی ہے, قرآن پاک کا پورا فہم دے سکتا نہیں, اس کو بلاغت کے اصول بھی سیکھنے پڑیں گے. تو یہ تو جو کام کرنے کا کام ہے وہ تو ہر وقت ہے. تو جو عربی سیکھ ہے وہ کام ہی تو کر رہا ہے, اور مطلب اور کیا کرے وہ. تو جو قرآن پاک کو بلاغت کے اصول سکھا رہا ہے وہ بھی کام ہی کر رہا ہے. ہر کام ہی ہے اسلام میں. اس کے علاوہ مطلب وہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہر بندہ کیا کوئی ایک کام تو نہیں کرے گا نا. تو جب معاملہ ہوگا کہ کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے کہ آپ کی اپنے جو ہے نا معاملات میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, تو آپ ان کو پھر فالو کریں گے جن کو یہ والے اصول علم پتہ ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو جہاں رہی بات آپ کی پہلی بات کہ وہ آپ بارات پہ نہیں جانا چاہتے, تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ بارات پہ کیوں نہیں جانا چاہتے. کہ ادھر شادی کے خلاف ہیں, مطلب شادی پہ رسموں کے خلاف ہیں آپ, یا پھر تو اس ایسی کیس کے تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی ایسی رسمیں جن کے آپ خلاف جو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب کوئی ڈانس پارٹی چل رہی ہے یہ وہ, تو پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ بے خلاف ہیں, کیونکہ دنیا کے خلاف ہوں آپ, یا وکیل کے اوپر آپ اڑ گئے ہیں. تو سود کے اوپر تو خیر ایسا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں لوگوں کو کنفیوژن ہے. تو وہ اگر آپ لوگ سود میں جا رہے ہیں تو اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ مجبوری اس لیے کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف ضرور کھڑے ہوں آپ. جہاں پہ بات واضح ہو جائے وہاں پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنی. جہاں بات واضح نہیں ہے وہاں پہ اپنی اسٹیجز پوری کرتے ہیں واضح ہونے کی پہلے اور پھر ایکشنیبل ہونے. چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ ساحل بھائی. We still have a lot of people, but inshallah we'll take that next time then. Jazakallah for coming, inshallah, and Jazakallah everyone. May God bless you, and inshallah I am gonna end the room now. Assalamu alaikum.